जियो चांद से। जियो शान से। आइए अपने उसी रवायती अंदाज में गुड मॉर्निंग कहते हैं जिस तरह हम हमेशा कहते हैं। रेडी 1 2 गुड मॉर्निंग। यस दैट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आज बड़ा जोश है और बड़ा वलवला है हमारी आवाज़ों में, और ऐसे ही होना चाहिए बिकॉज फ्यूचर आपका है। आप हमारे सामने जो नई नस्ल बैठी है वो सब इन्हीं का फ्यूचर है और इन्हीं का पाकिस्तान है। हमने तो सिर्फ आपके हवाले करना है। अल्लाह करे कि हम उसे बेहतरीन हालत में आपके हवाले करें। और बात हो रही है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर आपने झंडे पे देखा हो तो हरा रंग है, सफ़ेद रंग है, चांद है और सितारे। तो सितारे जो होते हैं वो स्टार्स होते हैं, जो आपके एक मुल्क के जो रगों में दौड़ता है। उसमें एक अंसर जो है वो फनकार का भी है। पोइट्स हैं, हमारे म्यूजिशियंस हैं, हमारे सिंगर्स हैं, हमारे एक्टर्स हैं, हमारे फ़िलासफ़र्स हैं, थिंकर्स हैं। ये जितने लोग हैं ये तमाम वो लोग हैं जिनको अल्लाह उस खित्ते में, जिस खित्ते में भी इनको पैदा करता है, इनका भी काम जो होता है वो खिदमत करना होता है, हंसाना होता है, रुलाना होता है। आपकी जो फ्रस्ट्रेशंस हैं उनको ख़त्म करना होता है। ये सब चीज़ें जो हैं ये एक फ़नकार के हिस्से में आती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में उनके हिस्से में एक और चीज़ भी आती है, और वो है गुर्बत, मुफलिसी, और वो चाहत के लोग सिर्फ तालियां बजा के घर चले जाते हैं कि यार बड़ा अच्छा गाया आपने। जब लाइट्स ऑफ होती हैं तो फ़नकार अकेला होता है। वो फ़नकार जो लोगों के चेहरे पे हंसी बिखेरता है लाखों लोगों में, वो रोता अकेले है। ये बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ जो फ़नकारों की जो ज़िंदगी है उनको जो सपोर्ट है और जो सोसाइटी की तरफ से सपोर्ट है, हुकूमत को तो, हुकूमत के पास तो इतना वक्त नहीं कि वो अवाम को सपोर्ट कर सके या अवाम के ख्वाब पूरे कर सके या अवाम की ज़रूरतें पूरी कर सके। ख्वाब तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसके जो खूबसूरत अनासर हैं, जो चेहरा है, उसको भी वो भूल जाते हैं। और बड़ा उन पे प्रेशराइज किया जाता है उनको। और जब कोई इलेक्शंस होने वाले होते हैं या वोट्स डलने वाले होते हैं तब आके वो उसकी थोड़ी मदद कर देते हैं, थोड़ा साथ ले चलते हैं। लेकिन उसके साथ भी अगर 1 लाख रुपए देते हैं तो 2.5 लाख तस्वीरें तोड़ाते हैं। तो मेरा अपना ये पर्सनल व्यू है कि मैं हमेशा इंसानियत की बात करता हूँ और आवाम की बात करना चाहता हूँ, और मैं इसलिए ये सब बातें आपसे शेयर करता हूँ क्योंकि आपके इख्तियार में है कि आपके जो सोसाइटी है, जो जिसके लिए ये फ़नकार पैदा होते हैं, वो फ़नकार जो हैं वो उनका साथ देना फाइनेंशियली। मेहदी हसन साहब के लिए बहुत किया आवाम ने और बहुत सपोर्ट किया उनको, और अल्लाह उनको सेहत दे, उनको ज़िंदगी दे। लेकिन आज रगीला साहब की बरसी भी है, और मैं ये चाहता हूँ कि जो शख्स चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरता हो, अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे जहाँ भी हैं वो। और मेरी कोशिश ये है कि आज उनकी बरसी के दिन पे हम उदास ना हों, क्योंकि मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो जहाँ भी हैं वो ज़रूर ये चाहेंगे कि जिस तरह उन्होंने सारी ज़िंदगी आवाम की खिदमत की है और आवाम को हंसाया है, उनको उनका दर्द भुलाया है, गम भुलाया है, इसी तरह आज वो जहाँ पे भी हैं उनकी कोशिश ये होगी कि आवाम उसी तरह हंसती रहे। यही एक फ़नकार की दाद है कि उसका जिस काम के लिए उसको भेजा गया है वो काम पूरा करे। लेकिन सोसाइटी के नाम पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हमारा रवैया जो है फ़नकारों के साथ वो कैसा है। और वो फ़नकार, एक फ़नकार जो एक अपनी पीक से नीचे आ जाता है, उसके लिए ज़िंदगी बसर करना यकीन कीजिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि पीक जब होती है तब सब साथ होते हैं, लोग साथ होते हैं, फाइनेंसेस साथ होते हैं, हर चीज़ साथ होती है। लेकिन जब वो लाइमलाइट से उतरता है तो अंधेरों के सिवा कुछ भी नहीं रहता। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आज मेरी पुकार को, मेरी इस दर्द की पुकार को ज़रूर सुनिएगा। और एक मुल्क की जो आवाम है उसका जो लहजा है, जो नरम हिस्सा है, नरम गोशा है उसका, उस जगह पे फ़नकार बसते हैं। और जैसा सलूक हम अपने फ़नकारों के साथ करते हैं हमें पता चलता है कि हम कैसी सोसाइटी बनते जा रहे हैं। सो थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा टाइम, कभी किसी ने आपको हंसाया हो, कभी किसी ने आपको अपने गाने से कोई पुराना वक्त याद करा दिया हो,
کوئی عشق کا دور یاد کرا دیا ہو. یہ سب لوگ وہ ہیں جو آپ کے ساتھ وہ وقت گزار چکے ہوتے ہیں. پلیز ان کے ساتھ رہیں. ان کے یہ وہ سورج ہیں جنہیں ہمیں غروب ہونے کے بعد بھی ان کی جو احساس ہے کہ ہم یہ تھے اس جگہ پہ، ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے. آنکھوں کو نہیں ڈھانپنا چاہیے. ہم میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کوئی ڈوب رہا ہو اسے ہم ڈوبتا بھی دیکھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیسے انسان ہیں. یہ سب باتیں ہم کریں گے. آج کے شو میں بہت کچھ ہے، لیکن اس سے پہلے وائٹل پیو، زندگی جیو، اور لیٹس گو اینڈ واچ دن بھر جیو. حکومت کی طرف سے توہین عدالت فیصلے کے خلاف اپیل آج دائر کیے جانے کا امکان ہے. اس حوالے سے وزیر اعظم سے ان کے وکیل اعتزاز احسن حتمی مشاورت کر چکے ہیں. پاکستان مسلم لیگ خام خیال کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج چیئرمین حامد ناصر چٹھا کی صدارت میں ہوگا. پاکستان رگبی ٹیم ایشین 5 ملکی ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کے لیے آج کوالالمپور روانہ ہوگی. جبکہ دوسری جانب لالی ووڈ میں ہدایت کار شہزاد رفیق کی فلم عشق خدا کی شوٹنگ وادی سون میں جاری ہے. اس میں اداکار شان، میرا، احسن خان، سائمہ اور مراکش کی اداکارہ وائم دھامی کو کاسٹ کیا گیا ہے. جی مدیہ، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. شان، آپ لکنگ ویری نائس. اور آپ نے جو آج ہرا رنگ پہنا ہے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پھر سے وہ حکومت جو ہے وہ دائر کر رہی ہے، اور اعتزاز صاحب بڑے عرصے بعد مطلب یہ میں تو کافی دیر ان کو ڈھونڈتا رہا، ان کی جو ریلیز تھیں ان کے بعد، لیکن اس کے بعد کافی لمبا ان کا بریک آیا، اور اس بریک کے بعد اب یہ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ان کے کچھ پوائنٹس ہیں، اور اس پوائنٹس پہ وہ اپنے موقف پہ کھڑے ہیں. حکومت عدلیہ جو ہے اپنے موقف پہ. لیکن ان کی نظمیں مجھے بہت یاد ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ حکومت ہوگی ماں کی جیسی. یہ اس طرح کا تو بہت لمبی ریاست ہوگی ماں کی جیسی، اور ہر ایک کو انصاف ملے گا، دودھ ملے گا، آٹا ملے گا. وہ اس طرح کی وہ کچھ ناراض بھی ہیں، اور انہوں نے کہا، یہ سننے میں آیا ہے کہ کوئی 101 ان کے اعتراضات ہیں جو آج جیسے وہ توہین عدالت میں اپیل جو دائر کریں گے، یہ کہا جا رہا ہے. تو بڑی اچھی بات ہے. اعتراضات تو ہر انسان کا حق ہے، لیکن عوام اپنے اعتراضات جو ہیں وہ کہاں پہ دیں جو ان کے بارے میں ہیں. لیکن وہ تو خیر ایک نئی ڈائمینشن ہے. لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ ہم سیاست پہ کم سے کم بات کریں، بیکاز سیاست جو ہے وہ تو ایک آگ کی طرح ہے، وہ تو جلتی رہتی ہے. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہم آج اس کو بالکل شوق ہو اس طرف لے کے چلیں کہ جو فنکار ہیں، ہاں ایگزیکٹلی فنکاروں کی بات کرتے ہیں جو عوام کے دلوں پہ راج کرتے ہیں. جو عوام کے دلوں پہ راج تو کرتے ہیں، لیکن یقین کریں وہ راج نہیں کرتے. اس لیے کیونکہ جب میں جیسا ابھی بات کر رہا تھا، آپ سن رہی تھیں کہ کیونکہ میرا ان سے بہت لنک ہے سب لوگوں سے، اور میں ان کے خوشی میں شاید شریک نہ ہو سکوں، لیکن میں ان کی غم میں ضرور شریک ہوتا ہوں. جب بھی میرے پاس وقت مطلب ٹائم ہوتا ہے کہ مجھے کہیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی شادی ہے یا تو میں نہیں شاید جا سکوں، لیکن اگر اللہ نہ کرے کہ کبھی ان کو دکھ ہو، غم ہو، تو میں اس میں ضرور شامل ہوتا ہوں. اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری تصویر نہ اترے وہاں، تاکہ آپ ان سے رابطہ رکھ سکیں، راستہ کھلا رہے. اور ہمارے ہاں جو فنکار ہیں، شکر اللہ کا کہ اب آ کے کافی میوزیشنز جو ہیں یا میوزک جو گاتے ہیں، علی ظفر ہیں، شفقت ہیں، اور اب تو یہ خیر دور اور آ گیا ہے، کیونکہ اس دور میں جب انڈیا کی مہر لگ جاتی ہے تو پیسے بہت آتے ہیں ان کو. اور بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ ان کو عزت دے، کیونکہ جب بھی انڈیا جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کا جھنڈا ہے جو نمائندگی کر رہا ہے ہمارا، اور سینے پہ، انڈیا کے سینے پہ ایک جھنڈا لہرا رہا ہے، وہ پاکستانی ہے، چاہے وہ آواز کی صورت میں ہو. تو خوشی مجھے بہت ہے. میرا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ایسا سچ نہیں ہے، بٹ میرے اپنے اصول ہیں، میں اپنے آئیڈیالوجی کا آدمی ہوں، میں نہیں جاتا ہوں انڈیا ہوں، میری اپنی مرضی. لیکن میں کسی کو روکتا نہیں ہوں، کیونکہ ہر انسان اپنے تقدیر کا یا اپنے فیوچر کا یا اپنے بزنس کا خود فیصلہ کر سکتا ہے، بہتر فیصلہ کر سکتا ہے. اور جب بزنس جو ہے وہ پیٹریوٹک ہونے سے بھاری ہو جائے تو پھر ظاہر ہے پھر وہ بزنس کریں گے. میں ذرا پیٹریوٹک ہوں، میرا ذرا وہ پلڑا بھاری رہتا ہے. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ہر انسان کو اپنا حق ہے سوچ کا. رگیلا صاحب کی آج برسی ہے، اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے کافی فلمیں اکٹھے کی ہیں، اور سیٹ پہ بھی وہ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، اور وہ ایک مطلب وہ ایک مخصوص انداز میں، اور
مجھے وہ تھوڑی سی ہنسی بھی آ رہی کیونکہ وہ مجھے اس لیے یاد آ رہا ہے کہ ان کے جو جب ہم شوٹنگ کرتے تھے اکٹھے تو ان کا جو ایک رویہ ہوتا تھا یا وہ ہنسنا یا ہنسانا یا وہ مطلب ہی واز. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو فیل نہیں ہونے دیتے تھے کہ آپ ایک اپ کمنگ ہیں یا نیو کمنگ ہیں. تو آپ کو بالکل ایک اس طرح سیٹ پہ بغل گیر ہونا یا باتیں کرنا. اور میری عمر کا مذاق ان کے ساتھ تھا, مطلب میرے سے تو بہت بڑے تھے لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ ان کا میرا کوئی ڈفرینس نہیں ہے ایج کا. اور بڑا اچھا ان کے ساتھ میرا اور میرے خیال سے ایک بڑے فنکار کی یہی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ جو نیا آنے والا ہے یا اس سے چھوٹا بھی اس کو بالکل اپنے ایز لیول پہ لے کے چلتا ہے بالکل تاکہ وہ کمفرٹیبل رہے, تاکہ وہ بالکل کمفرٹیبل رہے. اور مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ رنگیلا صاحب کو فروٹ کھانے کا بہت شوق تھا اور وہ مجھے نا ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تو میں بڑی سیریس کوئی بات ان سے کر رہا تھا. میں نے کہا رنگیلا صاحب یہ بات ہوگی اور یہ وہ تو بات ہو رہی تو انہوں نے جیب سے بات کرتے کرتے کچھ سیریس نوٹ پہ انہوں نے ایک انار نکالا ہے اور انار کو انہوں نے سیب کی طرح کھانا شروع کر دیا. میں 2 منٹ کے لیے پریشان ہو گیا. فکر نہ کر, وہ چھلکا بہت اچھا ہوتا ہے, چھلکا کھانا چاہیے انار. یہ ان کا سٹائل تھا. ہاں, اور وہ مطلب وہ ان کو اس طرح کی بڑی چیزیں وہ کرتے تھے. اور مطلب وہ آپ نارملی ان کو اگر آپ کوئی آدمی نہیں پہلی دفعہ ملے تو وہ ایک دم پریشان ہو جائے گا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. بٹ ان کی اپنی ایک ذہن تھا, انہوں نے زندگی بھرپور طریقے سے گزاری اور بڑے کم لوگ ہیں جن کو موقع ملتا ہے کہ جب ان کے لیے گانا گایا جائے کہ وہ سب تو سوڑیاں ہائی وے من موڑیاں, یہ سب گانا انہی کے اوپر پکچرائز ہے. اور اللہ کی شان ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو وہ پتھر سے بھی وہ کام لے لیتا ہے جو اس کو چاہیے ہوتا ہے. اور انسان جو ہے وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ یار میں گانا کیوں گا رہا ہوں, آگے رنگیلا صاحب کھڑے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں سب تو سونے ہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ میرے مالک کا کرم ہے, اس کی رحمت ہے کہ جب وہ کسی کو اس جگہ پہ بٹھاتا ہے تو وہ اس کو عزت بھی ویسی دیتا ہے. اور ہمارے اور بہت اچھے اچھے فنکار ہیں, میں آج ان کو بھی ہم نے بلایا جنہوں نے بہت کام کیا ان کے ساتھ اور بڑا اچھا ان کا. لیکن اس کو ہم زیادہ تر میں جیسا بھی میں نے کہا ہے کہ اس کو ہم برسی ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم اس کو ٹریبیوٹ ٹریٹ کر رہے ہیں. اس میں وہ خوش دیکھنا چاہتے ہیں, انہوں نے لوگوں کو خوش کرنے میں گزارے. تو ہم بھی آج کا دن جو ان کو یاد کرتے ہوئے ہم بھی ایک اچھے طریقے سے ہیپی نوٹ پہ آج کا دن گزاریں گے. ہمارے ساتھ آج اے نیئر بھی ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. ہم رنگیلا صاحب کو یاد کریں گے. اس کے علاوہ ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے مسز حبیب جالب سے, اور قسمت کا حال ہم جانیں گے سامیہ خان سے. قسمت پہ آپ نے مجھے دیکھا, میں آپ کی قسمت میں ہوں, آپ نے اس طرح دیکھا نہیں. میں صرف قسمت کی بات کی تھی. اکثر آپ کی کوشچنز ہوتے ہیں سامنے سے جو رہ جاتے ہیں. نہیں رہیں گے, آپ ہیں تو نہیں رہیں گے. آپ وہ سارے سوال جو ہے وہ حل کرا کے چھوڑیں گی. لیکن میری صرف یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اے نیئر صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ میں بہت چھوٹا تھا اور میرے جو ماموں ہیں ان کے یہ بہت اچھے دوست تھے اور ہمارے گھر میں ان کا بہت آنا جانا تھا اور ہمارا ان سے بہت لنک تھا. لیکن اگر میرے اندر کہیں بھی تھوڑا میوزک کہیں تھوڑا سا ہے تو میں نے بچپن میں ان کو بہت دیکھا. مجھے گٹار کا شوق ہوا وہ انہی کو دیکھ کے ہوا اور اس طرح کی انسپریشن بہت ملی اور ماشاءاللہ اتنی اچھی آواز تھی. اور میری زندگی کا جو پہلا گانا تھا فلم میں بلندی میں, وہ بھی اس کی جو پلے بیک سنگنگ ہے وہ بھی اے نیئر صاحب نے کی ہے. سو میری ان سے بڑا ان سے بہت افیلیشن ہے میری ایک طرح سے. لیکن یہ سب باتیں کریں گے ہم. لیٹس گو ٹو اے بریک اینڈ ڈونٹ گو اوے بیکاز وی ہیو اے فن پیک شو فار یو. اسٹے ود اس. Thank you for staying with us. We are back from the break اور ہمارے ساتھ ہیں اس وقت اے نیئر. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ جی ٹھیک. اور میں نیئر صاحب کو ہمیشہ کیونکہ ہمارا بچپن سے میرا بچپن کے سامنے گزرا ہے بالکل, تو میں ان کو ٹونی ماموں کہتا ہوں. تو اس لیے میں ان کو اسی طرح آج تک بلاتا رہا ہوں اور یہ ہمیشہ ان کا پیار اور شفقت ویسے ہی میرے ساتھ رہی. تو کیسے ہیں, کہاں غائب ہیں؟ میں تو آپ کو عرصے سے مطلب ویئر آر یو؟ میں کینیڈا چلا گیا تھا. اچھا. لیکن وہاں پہ کچھ دوستوں نے امیگریشن اپلائی کر دیا. پھر کچھ حالات ایسے ہوئے کہ میرے وکیل نے کسی سے پوچھا کہ ڈو یو نو اے نیئر, تو وہ کسی پاکستانی سے پوچھا. ہی واز اے انڈین وکیل. اچھا. تو وہ پاکستانی جن سے اس نے پوچھا, اس نے کہا وہ پاکستانی نہیں جو اس کو نہیں جانتا.
اس بات سے مجھے اتنی شرم آئی کہ میں نے کہا یار یہاں پہ مطلب لوگ ایسے کہہ رہے ہیں اور میں یہاں پہ بیٹھا خار ہو رہا ہوں امی خام کا. میں نے اپنا پاسپورٹ واپس لیا. دیکھا کہ میں نے واپس اپنے لوگوں میں آ رہا ہوں. اتنا ہی سینسٹیو ہوتا ہے فنکار اور اتنا ہی فرق ہوتا ہے دل ہونے میں اور دل نہ ہونے میں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے احساس آپ کے اندر آیا. لیکن میں پوچھتا ہی چاہوں گا کہ کیونکہ ٹونی ماموں کا جو تعلق ہے وہ کرسچن کمیونٹی سے ہے اور ہمارے ہاں میں اس طرف سے تھوڑا سا ٹچ ضرور کرتا جاؤں گا بیکاز بات پھر وہیں آتی ہے کہ ہم کتنی سپیس دیتے ہیں, ہم کتنا جگہ دیتے ہیں لوگوں کو اپنے اندر رہنے کی اور زندگی گزارنے کی, ان کو کتنے رائٹس دیتے ہیں. تو کیسا ڈو یو تھنک کہ آر یو ہیپی, کیا آپ خوش ہیں کہ آپ کے ساتھ پاکستان میں جو جیسا بھی سلوک ہے یا پیار ہے یا جیسا بھی ہے, ڈو یو تھنک کہ اگر آپ اس میں کوئی زیادہ ہو سکتا تھا اگر آپ کو؟ نہیں ایسی کوئی بات پاکستان نے آپ کو ہمیشہ عوام نے لوگوں نے دونوں ہاتھوں سے. مجھے کبھی بھی ایسا احساس نہیں ہوا کہ میں کرسچن ہوں اور یا مجھے کبھی کسی نے ایسے ٹریٹ ہی نہیں کیا. اور یہاں پہ بڑا ایک کلیشیڈ سا ہے نا کہ جی اپرچونٹی نہیں ملتی. یہ غلط ہے. میرا خیال ہے کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو کچھ کر نہیں پاتے نا, وہ ایک بہانہ بنا لیتے ہیں جی میں چونکہ کرسچن ہوں مجھے اس لیے ایسے کیا گیا. اچھی بات کی ہے. اور ہمارے کرسچن فنکار بہت رہے, خاص طور سے ہمارے میوزک فیلڈ میں. یہ تو خیر بچے ہیں, ان کے جو بڑے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارا آرکیسٹرا تقریباً گوانیز تھے اس آرکیسٹرا میں. پھر سلیم رضا صاحب نے بھی گایا, ہی واز کرسچن. آئرن پروین نے گایا, شی واز کرسچن. اس کے بعد ایس بی جان. بڑا اچھا آپ نے کہا. اور اس دن میری بات ہو رہی تھی نیے صاحب سے, وہ میں آپ کو آج نیے صاحب کہوں گا بیکاز آج آفیشیل میری بات ہو رہی تھی اس دن ان سے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج کل جو یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا مزیدار پروجیکٹ ہے. اور وہ پروجیکٹ یہ ہے کہ ہی وانٹس ٹو گیو بیک ٹو دا کمیونٹی. اور یہ دیکھیں یہ بات پھر وہیں آتی ہے کہ فنکار جو ہوتا ہے وہ کس طرح اس کے اندر یہ احساس جنم لیتا ہے کہ مجھے اپنا جو ٹیلنٹ ہے, جو اللہ نے مجھے فن دیا ہے یا اللہ نے مجھے جو میرے کو رحمت کی ہے, میں اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں میں جن کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے. اور اب یہ جتنا کر رہے ہیں اور جتنا جو کرسچن کمیونٹی ہے اس میں یہ اب ان کا کچھ شروع ہونے والا ہے ابھی پروگرام کہ جس میں وہاں سے یہ نئے سنگرز کو ہی از گیونگ بیک ٹو دا سوسائٹی, ہی از کریٹنگ نیو سنگرز, ورک شاپس کنڈکٹ کر رہے ہیں اور نیا ٹیلنٹ جو ہمارا پیرلل جو انڈسٹری ہے کریٹ ہوگی میوزک کی اس پہ بہت کام کر رہے ہیں. اس پہ بات کریں گے لیکن بریک کے بعد. اسٹے ود اس. Thank you for staying with us. We are back from the break. اور ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے جو شوہر ہیں انہوں نے میرے ابا کے ساتھ بہت کام کیا. زرکا, یہ امن, شہید, فرنگی, یہ سب وہ فلمیں ہیں جن کے انہوں نے گیت لکھے اور بہت انہوں نے کنٹریبیوشن ہے اور بہت دوستی ہے ان کی آپس میں رہی اس دور میں. رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے, تو کہ ناواقف ہے, آداب شہنشاہی ہے بھی, آداب شہنشاہی ہے بھی. تو یہ سب جو انہوں نے لکھا اس کے اوپر ان کے اوپر بہت سے ہماری اس دور کی جو بھی حکومت تھی, بیسیکلی تو زیادہ دور تھا اور بہت سے دور ایسے گزرے جس میں فنکاروں کے ساتھ تو خیر ہر دور میں ہی ایک بالکل ہی بہت سخت ایک یتیمی کا سا رویہ رہتا ہے ہر وقت. اس کا تو کوئی دور ہو نہ ہو, چاہے ڈیموکریسی ہو, چاہے مارشل لا ہو, جو بھی لا ہو, وہ سارے لا جو ہیں وہ فنکار کے لیے ایک بہت بھاری سی زنجیر ہے جس میں وہ جکڑا رہتا ہے. ہمارے ساتھ ہیں مسز حبیب جالب. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے. آپ کا بھی شکریہ بیٹا. بہت شکریہ. اور میں بہت سی باتیں مجھے آپ سے کرنی ہیں لیکن میں بہت ایسا مجھے یقین دل میرا ایسا کرتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات سے شروع کروں
کیونکہ میں بس بولنے کے لیے اتنا کچھ ہے، بیکاز یہ میرا میڈیم ہے، یہ میرے اپنے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے روز جیتے دیکھا ہے، ان کے الفاظ زندہ ہیں، اور ان کو جس حال میں نے دیکھا ہے وہ میرا دل جو ہے وہ بہت دکھ ہے مجھے کہ حکومت جو ہے وہ جلسوں میں اپنے جلسوں میں یہ نعرے ضرور لگاتی ہے، ان کی نظمیں ضرور پڑھتی، میں نہیں مانتا کہ صبح بے نور کو اس دستور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. حبیب جالب صاحب کی تو زندگی جو ہے وہ، اگر میں ان کے جو کلیات حبیب جالب پڑھتا رہتا ہوں تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو میرے خیال میں زبان تو کیا، قلم تو کیا، زبان بھی لڑکھڑا جاتی ہے اتنا سچ بولنے پہ. تو لیکن ہم نے ایک پیکج تیار کیا ہے، وہ پیکج ضرور دیکھتے ہیں. لیٹس گو اینڈ واچ دیٹ. یہ زمین تو حسین ہے بے حد، حکمرانوں کی نیتیں ہیں بد، حکمراں جب تلک ہیں یہ بے درد، اس زمین کا رہے گا چہرہ زرد، یہ زمین جب تلک نہ لیں گے ہم، اس سے اگتے رہیں گے یوں ہی غم. نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. وہ کہہ رہے محبت نہیں وطن سے مجھے سکھا رہے ہیں محبت، مشین گن سے مجھے سکھ محبت. آپ نے یہ پیکج دیکھا اور میری حکومت پنجاب سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی، بیکاز وفاق نے اپنے کپڑے جھاڑ کے اپنی ساری وزارتیں جو ہیں وہ صوبوں کو دے دی ہیں، اور جو بھی بات ہوتی ہے وہ سیدھا صوبے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. لیکن اشارہ کرتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ایک انگلی ہم کسی کی طرف کر رہے ہیں تو 3 انگلیاں ہمارے طرف بھی ہیں. تو ہمیں اس چیز کا احساس رہنا چاہیے کہ ہمارا بھی رول اس معاشرے میں ہے. صرف صوبوں کو یہ اختیار دینے کے بعد ہم اس سے بالکل قطع تعلق نہ کر لیں. فنکار کا کوئی صوبہ نہیں ہوتا، کوئی سرحدیں نہیں ہوتی، اس کو تو صبح کی ہوا کی باد صبا کی طرح سے سمجھا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے. اور اب اس کا باؤنڈریز نہیں ہے. میری ریکویسٹ ہوگی حکومت پنجاب سے کہ حبیب جالب صاحب کو جو ہیں وہ ان کو آفیشیل پنجاب کے علاقے سے ان کو ہم اپنا آفیشیل پوئٹ ڈکلیئر کیا جائے، تاکہ ان کے ساتھ جو تمام تر مرات ہیں وہ ضرور ملنی چاہیے، چاہے وہ کس بھی صورت میں ہیں. میں تو کہتا رہوں گا اور خادم اعلیٰ نہیں سنتے، لیکن شاید سنیں جب ان کے پاس وقت ہو. کچھ دھڑکتے دلوں کی آواز سننے کا، کچھ نم آنکھوں کا، ان سب چیزوں کا بہت گہرا رشتہ ہے دعاؤں سے. اور میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ باجی آپ کچھ کہیں، کچھ بتائیے ہمیں کہ کیسا حبیب جالب صاحب کا زندگی کا دور. تو مجھے پتا ہے کہ انہوں نے اپنا قلم نہیں بیچا، انہوں نے زندگی کی ہر چیز کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، بھوک سے، اور جھکے نہیں کبھی. اور آپ کا کوئی آپ خوش ہیں کہ کیا ٹریٹمنٹ اب ہو رہا ہے کیا پنجاب میں یا پاکستان میں؟ جو آپ کے سامنے ہے سارا جی، آپ کے سامنے بیٹا جو ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ ٹی وی میں روزانہ کیا ہوتا ہے، رات کو کیا ہوتا ہے، روز سونے بھی نہیں دیتے، رات کو کوئی سکون نہیں ہے. نہ بچے پڑھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں. مجھے تو نہیں اچھا لگتا. آپ اتنا بیمار رہی ہیں، ہاسپٹل میں بھی رہی ہیں، ہم نے خبریں بھی سنی تھی اور خادم اعلیٰ سے گزارش بھی کی گئی تھی کہ جب وہ اپنے ہر جلسے میں حبیب جالب کی 3 نظمیں پڑھتے ہیں تو وہ کچھ کریں بھی آپ کی فیملی کے لیے. کسی نے کچھ آ کے کیا آپ کے لیے؟ نہیں، وہ بے نظیر کی شوہر نے ایک دفعہ کیا ہوا تھا، اور یہ جو تھے یا پنجاب کے جو گورنر تھے یا ہاں جی گورنر جو لطیف کو سنا نہیں، کوئی سلمان تاثیر نہیں اور نام ہے ان کے ملتان کے تھے وہ. اچھا، آپ وزیر اعظم کی بات تو نہیں کر رہی، یوسف رضا گیلانی کی؟ ہاں وہی. اچھا، تو انہوں نے کچھ، لیکن کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ کافی ہے یا نہیں؟ میرے لیے تو مجھے عزت کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. عزت ہے.
पास तो इज्जत है, बस तो वही यही काफी है। जी बड़ी आपने, बिकॉज इज्जत जो है वो पैसे से भी नहीं मिलती है। बिल्कुल जी। और हमारे जो लोग हैं वो शायद ये समझते हैं कि जितने अमीर होंगे उतने इज्जतदार होंगे, तो इज्जतदार होंगे उनको उतने लोग उन्हें जानेंगे, इतने लोग जानेंगे। लेकिन पैसा सिर्फ आपको तब तक इज्जत दिलवा सकता है जब तक आपका चेहरा उस शख्स के सामने है। जैसे ही आप उसकी तरफ पीठ करते हैं या कमर करते हैं तो पैसे की मिकदार ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपका असल जो इज्जत है वो शुरू होती है, चाहे वो गालियों में हो या कोई बुराइयों में हो या कोई तोहमतों में हो। वो तो इंसान का वो पैकेज वहाँ से शुरू होता है। तो पैसा आपको सिर्फ फेस टू फेस तक की रिस्पेक्ट दिलवा सकता है और घूमते ही दुनिया घूम जाती है इज्जत की। लेकिन बहुत आपका शुक्रिया। मैं आवाम से ज़रूर ये कहूँगा कि जो जहाँ भी लोग देख रहे हैं, ये हमें चाहिए कि हम आगे आएँ, क्योंकि हम लोगों में से ही हैं। ये हमारी हक की बात करते रहे, हमारे सिस्टम को चलाने के लिए लोगों से लड़ते रहे, हमारी वो जंग लड़ते रहे जिसका शायद हमें पता भी नहीं। लेकिन वो जंग इन्होंने अकेले लड़ी है, इस ख़ानदान ने अकेले लड़ी है। वो ए नैयर साहब बैठे हैं, उन्होंने अपनी जंग लड़ी है इस मुल्क में। जितना उन्होंने नाम कमाया और जो आज जिस सूरत हाल से मैं बार बार इस बात पे आऊँगा कि जो फाइनेंशियल जो एक क्राइसिस से फ़नकार दो चार होता है, क्योंकि पाकिस्तान में फ़नकार होना शायद मेरे ख्याल में गुनाह है। बिकॉज़ इसलिए गुनाह है क्योंकि उसकी जो आफ्टर लाइफ है, ख़ुद तो फ़नकार सलीब पे चढ़ जाता है, लेकिन उसके पीछे जो उसका कुनबा होता है वो उसको किस चीज़ की सज़ा है, यही मैं सोचता रहता हूँ। मेरे अब्बा ने फिल्म बनाई थी यमन, और उसके बाद सेंसर ने उनको इतना तंग किया कि उनको कैंसर हो गया और वो तो चले गए। लेकिन हमारी ज़िंदगी में, हमारे नसीब में 20 साल की एक तवील यतीमी का पीरियड है, जिसे मैंने, मेरी माँ ने, मेरी बहन ने, मेरे भाई ने, हमने 4 लोगों ने बैठ के एक एक करके हमने बड़ी मुश्किल से उसे काटा है। आज भी उनकी कमी बहुत महसूस होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उस ज़ात का करम है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ अपील ही कर सकता हूँ इन लोगों के लिए जो लोग हमारे साथ हैं। ये वो फ़नकार हैं जिनको हमने इज़्ज़त देनी है, प्यार देना है, और जो दे सकते हैं हमें देना चाहिए। बिकॉज़ इन्होंने आपकी खिदमत की है, और इनकी जो सवाल है, जो रोज़े महशर के दिन जिस दिन हम सुरखरू होंगे अपने इंशाअल्लाह अपने रब के सामने, उस दिन उस अदालत में जो है वो सारे केसेस जो हैं वो सुने जाएंगे। और यकीन कीजिए कि उसमें वकील कोई नहीं होगा, सिर्फ इंसाफ होगा। सिर्फ मैं कहना ये चाहूँगा कि इसको मैं बाजी आई हुई है इस तरफ हम क्योंकि मैं चाहता था कि हम इसको आज के शो को हम एक लाइटर नोट पे लेके चलें, एक इमोशंस की तरफ लेके चलें। लेकिन बुआ जी आई हों, बाजी आई हों और हबीब जालिब साहब हों, तो किस तरह हम उस बात को नहीं कर सकते जो ज़रूरी है करनी। आवाम का हक है कि वो आगे बढ़े। हमें बार बार ये कह के बड़े आराम से साइड पर कर दिया जाता है कि जी ये तो असासा है हमारे मुल्क का। तो भाई ये कौन सा असासा है जिसके पास कोई असासा नहीं है? तो प्लीज़ आगे बढ़िए, अपने मुरब्बों में से थोड़ा थोड़ा असासा निकालिए और इस असासे को कायम कीजिए। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक यूथ विंग है। मुझे आज तक समझ नहीं आई, ना तो उसमें यूथ है, ना विंग नज़र आता है, ना कोई एंटरटेनमेंट है, ना कल्चर है। प्लीज़ इस पर फ़िक्र कीजिए। इस पर बहुत सी कम्युनिटीज़ बनाते हैं हम, ये जितने इलाके हम बनाते हैं, अगर उसके बीच में हम एक फ़नकार का घर रख दें तो यकीन करें कि सारे नॉर्मलाइज हो जाएंगे, एक हार्मनी क्रिएट हो जाएगी। इनको अपनी सोसाइटीज़ में फ्री घर दिए जाएं ताकि ये बैठें, आपकी सोसाइटी को रंगीन कर दें। और शायद इनको तब भी ओन किया, जब ये पीक पर होते तब तो आप इनको ओन करते हैं हमारा फनकार है, लेकिन जब वो अपनी पीक से नीचे आ जाता है, जब वो ऑफ स्क्रीन होता है और जब जिंदगी में कुछ नहीं रहता, इनको चाहिए तब भी ऑन करे, क्योंकि फनकार ने तो सारी उम्र आपको खुश करने में गुजार दी होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त थोड़ा आपकी आवाज़ का जादू जो है वो थोड़ा सा जगाना चाहिए आपको। मैं आपका फेवरेट जो मुझे फेवरेट लगता है, मतलब आपने मेरी पहली फिल्म बुलंदी का प्लेबैक भी किया था। मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे वो आवाज़ दी, बिकॉज आवाज़ ने मुझे फनकार तस्लीम करवाया, क्योंकि वो सब चीज़ें मिलके एक एक्टर बनता है। एक्टर जो है वो बिल्कुल एक लकड़ी के खोखे का नाम है। उसके ऊपर फिर कपड़ा लगता है, फिर कैनवस चढ़ता है, फिर रंग होता है, फिर तस्वीर बनती है, फिर फ्रेम होती है, फिर वो म्यूजियम में जाके लगती है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में बहुत से लोगों की मेहनत शामिल होती है। कैमरामैन, डायरेक्टर, राइटर, प्लेबैक सिंगिंग, पोएट, सबका मिल के एक हीरो को बनाना होता है। शायद इसीलिए उसे हीरो कहा जाता है। अभी चलते हैं एक ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद आएंगे टोनी मामू की एक खूबसूरत गीत के साथ।
Don't go away. We'll be right back after this break. Thank you.